सागर एक लोटे में बंद कर ली। अब ये सारा वाकया इसने एक तहलका मचा दिया, पूरा तहलका मचा दिया हर सू। तो जो राजा था पृथ्वी राज, अब उसने कहा, एक बहुत बड़ा नामवर जिसका नाम साधु था, उनका साधु राम बोलते थे, जो बाद में शादी राम हुआ, सादी राम या शादी राम नाम बना, उसके जिम्मे किया। मसालिक सालिकीन में आता है, खजीनतुल अस्फिया में है, सैयरुल औलिया में है। वो बड़ा तकड़ा साधु था, जादूगर था, और उसके पास इस्तिदराज थे। उसको तैयार किया कि अब हमारी राजधानी गई, चूंकि राजे की मां ने 12 साल पहले बता दिया था कि दरवेश कामिल इस शक्ल का आने वाला है और तुम्हारी राजधानी का तख्ता उलट जाएगा। उसने तस्वीरें जो मां ने बताई थी, शक्ल तस्वीरें बता के उस जमाने के पुलिस अफसरों को दे दी थी कि जब इस शक्ल का आए तो गिरफ्तार करके मुझे पेश करना। मगर अब वो पुलिस अफसर क्या करें। उसने साधु राम को तैयार किया कि हमारा तो पूरी सल्तनत जा रही है, अब तुम मुकाबले में उतरो। साधु राम उतरा, लोगों को लेकर आया अपना करतब दिखाने के लिए। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के जो दरवेश थे थोड़े लम्हे के लिए परेशान हुए कि शायद बहुत बड़ा नामवर जादूगर है साधु राम, मालूम नहीं क्या हो। आप मुस्करा पड़े, फरमाया परवाह न करो, घबराओ नहीं। बस जो ही साधु राम अपने चेलों को साथ लेकर आया था, आपके सामने आया, आपने सिर पूछा कौन आया है? साधु राम आया है। निगाह ख्वाजा गरीब नवाज की उठी, वो सारे मंत्र भूल गया, सारे मंत्र भूल गया। आप नमाज में मशगूल हो गए, वो तकता रह गया। जब नमाज से फारिग हुए फिर आपने दूसरी निगाह की, उसके कदम शल हो गए, बेहिस हरकत एक बत की तरह जहां खड़ा था खड़ा रह गया। आपने फरमाया बोल साधु राम, कुछ बोल। अब वो राम राम पुकारना चाहता था ताकि मंत्र शुरू करूं, उसने जुबान खोली, राम राम की बजाय रहीम रहीम का विर्द करने लग गया। जब रहीम रहीम का विर्द करने लग गया तो वो उसके सारे लोग जो साथ आए थे चेले उस पर लान तान करने लगे कि इसने क्या कर दिया। उसने तेजी से, उसका होश जाता रहा, उसके हाथ में जो कुछ आया उसने उठा के लोगों को मारा, गाली गलोच दी, पत्थर मारे, लकड़ी पत्थर जो मिला मारे, भगा के दीवाना हो गया। उसकी हालत देखकर ख्वाजा गरीब नवाज ने उसको एक प्याला पानी का भर के दिया, पी ले। पानी का प्याला पिया, सारी तारीकी दिल से जाती रही और कदमों पे गिर पे हुजूर गरीब नवाज का गुलाम हो गया। तो पहला जिस पर नाज था राजा पृथ्वीराज को, साधु राम, वो जाता रहा, गुलामों में आ गया। उसके बाद आखिरी सबसे बड़ा साहिब मंत्र, बड़ा जोगी, जिसके मुकाबले का कोई जोगी सरजमीन हिंद में न था, अब उस पर उसका भरोसा रह गया, जोगी अजय पाल। और पृथ्वीराज में वो रिश्ते में उसका रिश्तेदार भी था, खानदान एक था, योग का माहिर, सन्यास की धुन का माहिर, जादू का माहिर, मंत्र का माहिर। अब उसको कहा कि अब हमारी राजधानी गई, अजय पाल अब तू कुछ हमारी लाज रख। वो अपने सैकड़ों शागिर्दों को लेकर सारे मंत्रों और जादुओं के साथ हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होने लगा। और आते उसने अपने जादू और मंत्र के नतीजे से राजा पृथ्वीराज ने मुनादी करा ली कि आज उस मुस्लिम दरवेश का मुकाबला होने वाला है। हजारों की तादाद में दुनिया उमड़ के आ गई। सबका ख्याल था कि अब उनकी रूहानी सल्तनत का खात्मा हो जाएगा। उमड़ता हुआ सैलाब लोगों का देखकर आपके दरवेश फिर कुछ घबराए, मगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी, एतमाद देखा, यकीन देखा, तवक्कुल देखा, संभल गए। आप उठे
انگشت مبارک سے حصار بنا دیا. حصار بنا کے فرمانے لگے درویشو اس حصار سے باہر نہیں جانا. بس اس کے بعد وہ اجے پال پہنچا ہے. جو ہی آپ کے لیے وہ ارادہ کرتا برائی کا، ارادہ کرتے ہی وہ نابینا ہو جاتا، پھر ارادہ بدلتا بینا ہو جاتا. 7 مرتبہ حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آتے آتے نابینا ہوا اور اس نے ارادہ بدلا تو بینائی آئی. اب وہ غصے میں آ گیا، اس نے اپنے منتر پڑھے اور ارد گرد پہاڑوں کی چٹانوں کو ٹکڑے کر دیا. اپنے جادو اور منتر سے ہوا میں اچھالا، اچھل کے گرے. جو چٹانوں کے ٹکڑے گرے وہ حضور خواجہ غریب نواز کے حصار میں کسی ٹکڑے کو داخل ہونے کی جرأت نہ ہو. پلٹ کر اسی اجے پال پہ جا گرے، اس کے شاگردوں پہ جا ملے. غصے میں آ کے اس نے آگ برسانا شروع کی. آگ حصار خواجہ میں داخل ہونے کی جرأت نہیں رکھتی. پلٹ کر آگ کی چنگاریاں پھر اس پر جا رہی ہیں. بڑھتے بڑھتے وہ جب عاجز آ گیا تو اس نے آ کے چیخ کر چلا کر کہا کہ آپ باز آ جائیں ورنہ میں پہاڑوں کو کے اندر آپ کو پیس کے رکھ دوں گا اور آپ کو سرما بنا دوں گا. اس کی خرافات کو سن کر حضور خواجہ اجمیر بولے جو ہوتا ہے کر لے. اس نے سانپوں کو حکم دیا تو ہزاروں سانپ جادو اور منتر سے، جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے مصر کے جادوگروں کی لاٹھیاں سانپ بن گئی تھیں، سانپوں کو لے کے آ گیا. اس نے سانپوں کو اپنے بدن کے ارد گرد لپیٹا، ہوا میں اڑا. جب اڑ گیا تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا اپنے خادموں کو کہ میرے جوڑے اٹھا کے ہوا میں اڑا دو، نالین اپنے میرے نالین ہوا میں اڑا دو. حضور خواجہ غریب نواز کے نالین اڑائے گئے، وہ خود اڑا ہے. نالین اٹھے ہوا میں، اس کے چہروں پر سر پہ وہ برسے کہ برس برس کر اس کو خون سے لہو لہان کر دیا. وہ نیچے گرا اور خواجہ غریب نواز کے قدموں پر گر کر معافی کا طلبگار ہوا اور طلبگار ہو کر اس نے آپ کی غلامی اختیار کر لی. آپ نے پیالہ پلا کے اس کے دل کو منور کیا اور اس کے طلب کے مطابق اس کو معرفت کا حصہ عطا کر دیا. اجے پال بھی گیا، اب کوئی نہیں رہا. اب اس کی جگہ پھر آپ اس جگہ، یہ اسی شادی دیو کی جگہ تھی جنگل میں، اس جگہ کو درخواست کی گئی حضور اب پہاڑ سے آ جائیں، یہاں درگاہ بنائیں. تو آپ نے اپنی جماعت اور درویشوں کے لیے جگہ بنائی، عبادت خانہ بنایا، مسجد بنائی، مطبخ بنایا. اور آج جہاں روضہ پاک ہے یہ حضور خواجہ غریب نواز نے اپنی درگاہ پھر بنا لی. اور درگاہ بنا کر رفتہ رفتہ اطراف و اکناف فتح ہونے لگے. آپ کے پاس تلوار نہ تھی مگر ہر ایک کا دل شکار کرتے چلے گئے اور اس طرح ہند کی فتح شروع ہو گئی. ہند کی فتح شروع ہو گئی. اس کیفیت میں جدھر نگاہ پڑ جاتی فاسق متقی بن جاتا، جدھر نگاہ پڑ جاتی منکر مومن ہو جاتا. نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اس کیفیت میں جب ہر طرف آپ کا اثر پھیلتا چلا گیا تو آپ نے پھر لوگوں کو بھیجا کہ اب راجہ پرتھوی راج کو دعوت اسلام دی. اس نے رد کر دی. سیر الاقطاب میں آیا ہے اور سیر الاولیاء میں اور اخبار الاخیار میں اور مطلوب العارفین میں، بہت سی کتابوں میں، کہ وہ غصے میں آ گیا چونکہ اب اس کے سہارے ختم ہو گئے تھے پرتھوی راج کے. اس نے کہا اب نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ مجھے دعوت دی غلامی کی. تو اس نے جو لوگ دعوت لے کے گئے تھے ان کو زد و کوب کیا، ان کو زد و کوب کیا، اذیت دی. جب تکلیف پہنچائی، اذیت دی، تو وہ بیچارے دوڑ کے آ کے حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے کہ اس نے بڑا ظلم کیا ہے، ہماری بات نہیں مانی. اس موقع پر خواجہ غریب نواز جلال میں آ گئے. جلال میں آ کر صاحب سیر الاولیاء، صاحب مطلوب الطالبین، صاحب روضۃ الاقطاب، صاحب اخبار الاولیاء
کل کتب آپ کے سوانح حیات کی متفق ہیں کہ جلال میں آ کے آپ نے خطاب کیا اور پرتھوی راج کو کہا پرا پتھورا را زندہ گرفتیم ودا دیم بلشکر اسلام کہ راجہ پتھورا ہم نے تجھے زندہ گرفتار کر لیا اور لشکر اسلام کے سپرد کر دیا۔ یہ جملہ کہنے کی دیر تھی کہ ادھر یہاں فرما رہے ہیں اور ادھر سلطان شہاب الدین غوری گھر سویا ہوا ہے، یہ فرما کر اس کے خواب میں آتے ہیں اور خواب میں آ کے سلطان شہاب الدین غوری سے فرماتے ہیں شہاب الدین تجھے ہندوستان کی بادشاہت عطا دی۔ تاجدار کائنات نے فرمایا تھا معین الدین تجھے ہند عطا کر دیا، ارے میں خواجہ غریب نواز کو ہند کا سلطان کیوں نہ کہوں کہ ادھر افغانستان میں لیتے شہاب الدین غوری کو کہتے ہیں تجھے ہندوستان عطا کر دیا۔ خدا کی قسم اگر میرے خواجہ شہاب الدین غوری کو ہندوستان نہ دیتے وہ لاکھ میں کرتا یہاں سلطنت اسلام وہ قائم نہ کر سکتا۔ شہاب الدین غوری تجھے سلطنت ہند ملی، تجھے تخت اجمیر ملا، تجھے تخت دہلی ملا، ہند کی سلطنت ملی، یہ کرشمہ تیری فوج کا نہیں ہے، تیری جنگ کے ہنر کا نہیں ہے، یہ صدقہ ہے غریب نواز کے قدموں کا، یہ خیرات ہے۔ سلطنت مسلمانوں کی قائم ہوگی تو خیرات ہے خواجہ غریب نواز کے والد کی۔ تم سب لوگ تمہارے آباء و اجداد تمہاری پوچھتے مسلمان بنے، تم غیر مسلم تھے، بتوں کے پجاری تھے، تمہیں مصطفیٰ کی خبر ملی، تمہیں ایمان ملا، تمہاری پشتوں کو ایمان ملا، تم مسلمان ہوئے۔ خدا کی قسم تمہاری ہماری میری تمہاری سب کی مسلمانی صدقہ ہے خواجہ غریب نواز کے قدموں کا، خیرات ہے غریب نواز کے جوڑوں کی۔ اس لیے وہ عطائے رسول بھی ہیں اور نائب نبی بھی ہیں۔ کایا پلٹ دی، ہند کی تقدیر بدل دی، رخ بدل دیا، تاریخ بدل۔ یہ ان کا تصرف تھا۔ کسی سلطان کے ہنر نہ تھے، کسی سلطان کا ہنر نہ تھا، کسی فوج کا کمال نہ تھا، یہ حضور خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا کرم تھا، ان کی توجہ تھی، وہ فیض تھا جو عطا کیا تھا مصطفیٰ نے کہ آپ نے جب یہ بشارت دی سلطان شہاب الدین غوری بیدار ہو کے اپنے مشیروں سے بات کرتا ہے اور تب حملہ کرتا ہے، اور آپ دیکھیے کہ وہ دہلی سے آغاز نہیں کرتا، وہ اجمیر پہنچتا ہے۔ اجمیر پہنچ کر چونکہ آپ فیصلہ فرما چکے تھے کہ راجہ پرتھوی آج تمہیں زندہ گرفتار کر کے دے دیا، تو وہ یہاں پہنچا اور زندہ گرفتار کر کے یہاں سلطنت قائم کی، اور پھر یہاں سے چل کے دہلی کی سلطنت قائم کی، اور اپنے غلام قطب الدین ایبک کو دہلی کے تخت پر بٹھا کر ایک غلام کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا۔ ارے غلام کو ہندوستان کی بادشاہی کس نے دی؟ کوئی کہے کہ سلطان شہاب الدین غوری نے دی، نہیں نہیں، شہاب الدین غوری کی کیا بدال، یہ خواجہ غریب نواز نے دی۔ پھر آپ نے جب سلطنت قائم ہو گئی پھر آپ نے مختلف علاقوں میں اپنے طلبہ، اپنے خلفاء، فیض یافتگان، تربیت یافتگان متعین کر دیے، ہند میں روانہ کر دیے، دہلی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے سپرد کر دیا، ناگور حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری کے سپرد کر دیا، ہندوستان کے اطراف و اکناف میں آپ نے اپنے مرید، اپنے خلفاء تیار کیے ہوئے لوگ روانہ کر دیے، اور سخی ایسے 3 شہزادے تھے، 3 شہزادے تھے، وصال سے قبل
جب باری آئی تو اپنے شہزادوں کو خلیفہ نہیں بنایا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو خلافت دی۔ پھر انہوں نے شیخ کی سنت پہ عمل کیا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو خلافت دی، انہوں نے شیخ کی سنت پہ عمل کیا، پلٹ کر خواجہ نظام الدین اولیاء کو اور علاء الدین احمد صابر کو دی۔ یہ سخاوت، یہ کرم، یہ بے نیازی، یہ سنت رسول تھی جو حضور خواجہ غریب نواز نے جس کا نظام جاری رکھا اور تمام مشائخ نے اس کو پہنچایا۔ اس وقت جب آپ کی درگاہ بن گئی، سلطنت ہو گئی اور لوگوں کے دلوں پر غریب نواز کی حکومت قائم ہو گئی، اس وقت آپ کا لنگر، آپ کا دربار، اس کی خدمت حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی کو دی، جو آپ کے خواجہ عثمان ہرونی نے ان کے سپرد کیے تھے، ان کو دی۔ خواجہ فخر الدین گردیزی آپ کے لنگر خانے کے اور آپ کی خدمت گاہ کے مالک ہوئے اور ذمہ دار ہوئے، اور عالم یہ تھا ان کا حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی کا کہ کئی بار ایسا ہوتا کہ لنگر میں کچھ نہ بچتا، لنگر میں کچھ نہ بچتا مہمانوں کے لیے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے 20 برس اپنے شیخ کی خدمت میں رہ کے نوکری کی، صحبت میں رہا، اور میں نے یہ عمل اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ راوی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، مونس الارواح میں یہ روایت آئی ہے۔ فرمایا کہ جب باورچی خانہ میں، لنگر خانہ میں کچھ نہ ہوتا تو حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی حاضر ہوتے اور حاضر ہو کے عرض کرتے حضور مہمان آ رہے ہیں، درویش آ رہے ہیں، مگر باورچی خانے لنگر میں پکانے کا کچھ نہیں۔ تو آپ فرماتے مصلے پہ بیٹھے ہوئے میرا مصلہ اٹھا لو، جتنی ضرورت ہے لے جاؤ۔ ارے ساری دعوت غریب نواز کے مصلہ کے نیچے ہے، جس کو جتنا چاہے دے دیں اور نواز دیں، جس کو جتنا چاہے نواز دیں۔ یہ آپ کا عمل تھا، یہ عمل تھا۔ اور پھر اس طرح زندگی بسر کی، لوگوں کی کایا پلٹی، ایمان کے نور سے سرزمین کو روشن کیا، تقدیریں بدلی، فیض بانٹا، اسلام کا درس دیا، مسلمان بھی آتے، ہندو بھی آتے۔ اس بارگاہ میں کوئی تفرقہ نہ تھا، کوئی نفرت نہ تھی، بلا تمیز رنگ و نسل اور بلا تمیز قبیلہ و مذہب جو آتا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے پاتا۔ یہ ان کا عمل تھا سخاوت کا کہ ان کے سوا یہ لقب کسی کو نہ ملا، وہ غریب نواز تھے، غریب نواز ہو گئے، آج تک غریب نواز ہے۔ آج ان کے لنگر سے آج بھی مسلمان بھی کھاتا ہے، غیر مسلم بھی کھاتا ہے، اور میرے جیسا غریب بھی کھاتا ہے، وہ غریب نواز۔ اور درجہ وہ پایا کہ جب وصال کا وقت آیا، حضور خواجہ غریب نواز کا، عطائے رسول کا، سلطان ہند کا، نائب مصطفیٰ کا رضی اللہ تعالی عنہ، امام السلاطین کا، سید العارفین کا، قدوۃ الاقطاب کا، جب ان کے وصال کا وقت آیا تو صاحب سیر الاولیاء بیان کرتے ہیں کہ اس وقت کے کئی اولیاء اور صالحین جو آپ نے پیدا کر دیے تھے، رات کو عین اس وقت خواب میں دیکھا کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ، بہت سو نے دیکھا آقا تشریف لائے ہیں، آقا کیا ماجرا ہے، آپ یہاں اجمیر آئے ہیں؟ آقا نے خواب میں ہر ایک کو جواب دیا کہ خدا کا دوست اور خدا کا محبوب معین الدین آ رہا ہے، میں خود اس کی روح کا استقبال کرنے آیا ہوں، میں معین الدین کو لینے آیا ہوں۔ ارے میرا جملہ سنیے، میں ان کو نائب النبی اور عطائے رسول کیوں نہ کہوں کہ بیجا بھی رسول میں تھا، بیجا بھی مصطفیٰ میں تھا، اور لینا بھی مصطفیٰ آئے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، بیجا بھی مصطفیٰ میں تھا اور لینا بھی مصطفیٰ خود آئے ہیں۔ وہ انہی کے تھے، انہی سے آئے، انہی کے پاس چلے گئے، اور دنیا کو حیات ظاہری میں بھی دیتے رہے۔ آج 9 صدیاں گزر گئی، آج تک دے رہے ہیں۔
وہ جھولیاں بڑھتے تھے، وہ جھولیاں بڑھ رہے ہیں اور قیامت تک جھولیاں بڑھتے رہیں گے۔ جو جھولی پھیلا کے آئے گا بڑھ بڑھ کے جائے گا، اور جس نے جھولی پھیلانی ہے وہ محروم و بدبخت رہ جائے گا۔ اور جب آپ کا جسد مبارک دیکھا گیا، وصال ہو گیا، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، تو پھر ماتھے پر نور کے لفظوں سے لکھا تھا کہ ھذا حبیب اللہ ومات فی حب اللہ۔ میں اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں، اب میرے ساتھ آپ سب دائیں ہاتھ اٹھا لیں اور ادھر اشارہ کریں اور کہیں ھذا حبیب اللہ، کہو ھذا حبیب اللہ۔ خواجہ اجمیر کی روح پاک متوجہ ہے، وہ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کہو ھذا حبیب اللہ، ارے کہو ھذا حبیب اللہ، کہو ھذا حبیب اللہ، کہو ھذا حبیب اللہ ومات فی حب اللہ۔ یہ خدا کا محبوب تھا، محبوب ہے، محبت میں گیا اور محبت میں زندہ ہے، اور قیامت تک محبتیں بانٹتا رہے گا۔ زندہ باد اے عطا مصطفیٰ، اے نائب مصطفیٰ، تو خدا کا محبوب تھا، ہے، رہے گا۔ اس محبت میں سے کچھ خیرات ہمیں بھی عطا کر دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔